अस्सलाम वालेकुम। कश्मीर डिजिटल के साथ मैं हूँ डॉक्टर सानिया तारिक। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर की जामियात और उनके जो मसाइल हैं उन पे बारहा हम बात करते रहते हैं। किस तरह से वो फाइनेंशियल जो हम कह सकते हैं क्राइसिस का शिकार रहती हैं, वहाँ पे क्या इश्यूज़ हैं, स्टूडेंट्स क्या समझते हैं कि हमारा जो तालीमी निज़ाम है उसमें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एग्जिस्ट करती है नहीं करती, और ये जो जितने भी मसाइल हैं इस पर एक आम जो तालिब इल्म है वो क्या सोचता है, वो क्या समझता है कि किस तरह से ये मसाइल बेहतर हो सकते हैं और हमें और सोसाइटी को इसमें क्या इनपुट देनी चाहिए। अगेन इसी इशू पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं एक स्टूडेंट, वलीद अयूब इनका नाम है, और पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन से इनका ताल्लुक है, एफिलिएशन है पॉलिटिकल। उनसे बात करेंगे और जानेंगे, जामिया कश्मीर में वो पढ़ते हैं, लॉ डिपार्टमेंट में फाइनल ईयर के स्टूडेंट है, और जानेंगे कि जामिया कश्मीर स्पेसिफिकली और इसके अलावा भी आज़ाद कश्मीर में जितनी भी 5-6 जामियात एग्जिस्ट करती हैं उनके क्या मसाइल हैं, और साथ ही कि गवर्नमेंट हर दो कदम पे नई यूनिवर्सिटीज़ को खोलती है, लेकिन क्या वो सुनती है कि स्टूडेंट्स क्या समझते हैं, क्योंकि उनकी जिस स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ एफिलिएशन है वो अभी गवर्नमेंट में भी मौजूद है, उनके प्राइम मिनिस्टर भी हैं। तो क्या उनसे ये भी बात करेंगे कि प्राइम मिनिस्टर के साथ उनकी बातचीत हुई है या उन्होंने अपना पैगाम पहुंचाने की कोशिश की है, क्योंकि अगर किसी दूसरी तंजीम के स्टूडेंट से तो चलें, अगर उनकी गवर्नमेंट नहीं है तो फिर भी समझा जा सकता है कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही, लेकिन अगर एक तंजीम जिसका एक वो अभी गवर्नमेंट में भी मौजूद है और उनके पास पावर भी है, हर रोज़ हम देखते हैं नए नए वो कर रहे होते हैं, ऐलानात भी कर रहे होते हैं, साथ नई नई जामियात वो बना रहे होते हैं, वो कर रहे होते हैं। तो जो पहले से मौजूद हैं उनके हालात क्या हैं, और ये सब कुछ बात करेंगे आज और जानेंगे। सबसे पहले तो आपको पॉडकास्ट में खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। अच्छा वलीद, जिस तरह से मैंने बात की कि चूंकि आपका जिस स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ ताल्लुक है उसी की हमारे पास गवर्नमेंट भी है, प्राइम मिनिस्टर भी मौजूद है, तो क्या है, क्या कहते हैं स्टूडेंट यूनियन के मसाइल पे? आपकी गवर्नमेंट जब आई उसके बाद आके उन्होंने कहा कि हमने उससे बैन हटा दी है, लेकिन हमने देखा कि इलेक्शंस तो कहीं नहीं हुए और कोई भी इस तरह की चीज़ हमें पेशरफ्त नज़र नहीं आई। तो आपकी कभी डिस्कशन हुई है गवर्नमेंट के साथ, कभी आप बैठे हैं या स्टूडेंट्स के साथ उन्होंने कोई बातचीत करने की कोशिश की है कि आगे हम इसके लिए क्या प्रोसीजर कर सकते हैं या क्या हो सकता है? देखें, इस गवर्नमेंट को कायम हुए भी बमुश्किल 1 साल के करीब वक्त हुआ है, और इसमें यह है कि जो पिछली गवर्नमेंट थी उसके हटने की भी बुनियादी जो वजह थी वो यही तलबा के मसाइल थे। और आपने देखा कि अनवारुल हक साहब के दौर में जो अवामी एक्शन कमेटी की ज़रिए तमाम हड़तालें वगैरह हुई उसमें फ्रंट लाइन पे स्टूडेंट्स रहे, और स्टूडेंट्स का एक ही मौक़िफ़ था कि स्टूडेंट यूनियन के हवाले से हमारे जो इलेक्शन है उनका इनेकाद किया जाए। तो जब से रिसेंटली फैसल मुमताज़ राठौर की क़यादत में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आज़ाद कश्मीर में आई, तो हमने तब से ये देखा कि जो आज़ाद कश्मीर के वज़रा हैं उन्होंने प्रॉपर एक्शन कमेटी के लोगों से मुज़ाकरात किए, और उसमें इन्होंने तलबा यूनियन पर से जो बैन है वो हटने का ऐलान किया है। और इस पे वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर ने चेयरमैन जम्मू कश्मीर पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन सरदार फ़ुज़ैब ख़ान को अपना कोऑर्डिनेटर बनाया स्टूडेंट्स के मसाइल के हवाले से। तो उसमें जो वज़ीर-ए-आज़म के कोऑर्डिनेटर हैं वो 2 दफ़ा जामिया कश्मीर में भी आए, और इसके अलावा भी हमारी उनसे काफ़ी इस बारे में गुफ्तगू जो है वो जारी है। तो हम ये उम्मीद करते हैं, चेयरमैन साहब ने रिसेंटली रमज़ान में भी यूनिवर्सिटी में आके इस अज़म का अदा किया है कि हम बहुत जल्द जो है वो स्टूडेंट यूनियंस के इलेक्शन की तरफ इंशाल्लाह बढ़ेंगे। अच्छा, आप बात करें कोऑर्डिनेटर जो हैं पीएम के स्टूडेंट के लिहाज से, तो वो आए आप लोगों से मिले, स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन किया, तो क्या कोई उन्होंने बताया कि उनके पास क्या पॉलिसी है स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शंस को लेके, स्टूडेंट्स को लेके पूरी एजीके के अंदर कोई पॉलिसी वगैरह कुछ उनके पास है, या बस वही बात की उन्होंने बात कर ली आगे देखा जाएगा? देखें, तलबा जो हैं स्टूडेंट्स वो इस माशरे की हम ये समझते हैं कि सबसे बाशऊर पर्त हैं, और ये नहीं हो सकता कि स्टूडेंट्स को हर दफ़ा कोई ना कोई आके लॉलीपॉप दे के चला जाए, क्योंकि हम ये देखते हैं कि 1974 से ऑनवर्ड स्टूडेंट्स जो है अपने इलेक्शंस के लिए अपनी स्ट्रगल कर रहे हैं। और अभी ये है कि जम्मू कश्मीर पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन का ये एक वाज़ेह है कि हम तलबा यूनियन के इलेक्शंस का इनेकाद करेंगे, और उसी से हम ये समझते हैं कि तलबा के रियासत भर के जो तलबा हैं उनके जो मसाइल हैं वो हल होंगे। तो इसी हवाले से ये है कि एक प्रॉपर इलेक्शन की तरफ हम जा रहे हैं कि स्टूडेंट्स के इलेक्शन करवाएं, और स्टूडेंट्स के जो रहनुमाएँ हैं हर जामिया में, हर इदारे में, वो खुद स्टूडेंट्स के मसाइल हल करें। तो इसके लिए क्या है अब नेक्स्ट, स्टूडेंट्स क्या समझते हैं कि कितना ज़रूरी है यूनाइटेड होकर किसी भी कॉज के लिए निकलना और फिर अपनी बात, क्योंकि गवर्नमेंट की तो वही बात है कि उन्होंने उनको कह दिया, उन्होंने सुन लिया, बट आगे जब तक कोई बात है यहाँ पे पीछे पड़ के काम ना कराया जाए तो नहीं होता। तो स्टूडेंट्स की तरफ से अभी तक क्या है कि उन्होंने नेक्स्ट क्या करना है, कोई प्लान है या फिर वही बात के चलता जा रहा है जैसे वो विद द फ्लो?
اس حوالے سے یہ ہے کہ ہم نے پوری ریاست کی 5 بڑی جامعات کے طلباء کو متعدد بار ہم نے اکٹھا کیا ہے، اور ہم اب اسی نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ہم ایک سٹیپ وائز اپنی اس تحریک کو آگے لے کے جا رہے تھے. تو اسی حوالے سے آپ نے دیکھا ہے کہ پہلے ہراسمنٹ کے حوالے سے پوری ریاست کے جو طلباء تھے وہ باہر نکلے، ہراسمنٹ ایشو کو انہوں نے کافی ہائی لائٹ کیا. پھر جو یونیورسٹیز کے مختلف یونیورسٹیز کے انفراسٹرکچر کے مسائل ہو گئے، باقی مسائل ہو گئے، آپ دیکھتے ہیں آئے روز اسٹوڈنٹس نکلتے ہیں. تو اب جو پوری ریاست کے طلباء کا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو متفقہ ہے اس میں فیصلہ وہ یہی ہے کہ ہم بہت جلد ایک فیصلہ کن کال کی طرف جائیں گے، جس میں اگر گورنمنٹ ہم سے یہ تعاون نہیں بھی کرتی تو اسٹوڈنٹ ذاتی طور پہ جو ہے وہ ہر یونیورسٹی میں کمیٹیاں بنا کے اپنے الیکشن کا جو ہے وہ انعقاد کریں گے. آپ نے بات کی جامعات کے مسائل کی، ہم بھی بات کرتے رہتے ہیں اکثر. تو یونیورسٹی آف اے جے کے اسپیسیفکلی اگر ہم اس کی بات کریں تو حالیہ دنوں بھی ہم نے دیکھا کہ ایک اسٹرائک چل رہی تھی. تو کیا وجہ تھی اس اسٹرائک کی اور کس حد تک مسائل حل ہوئے ہیں؟ کیونکہ ہر 2 ماہ کے بعد ہم دیکھتے ہیں طلباء احتجاج پہ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ یونیورسٹی بات چیت بھی کرتی ہے، پھر کوئی نوٹیفکیشن بھی ہوتا ہے، لیکن پھر دوبارہ سے احتجاج کرنے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ دیکھیں، یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹس کے بہت سارے مسائل ہیں. باہر سے جو اسٹوڈنٹس آتے ہیں ان کو ہاسٹلس کے مسائل ہوتے ہیں، آپ کے انفراسٹرکچر کا مسائل ہے، آپ کا فیسز کا مسائل ہیں ہمارے. تو اس طرح سے مسائل تو بہت ہیں، اور ہم جب بھی جاتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنی جو یونیورسٹی انتظامیہ ہے اس سے کچھ نہ کچھ لے کے آئیں. لیکن متعدد بار ایسا ہوا ہے کہ یونیورسٹی انتظامیہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ کوئی بھی معاہدہ کرتی ہے، اور معاہدہ کر کے جب اسٹوڈنٹس اپنی اسٹرائک کال آف کرتے ہیں تو پھر اس معاہدوں پہ جو ہے وہ عمل درآمد نہیں کرواتے ہیں. تو ہم اسی لیے بار بار نکلتے ہیں اپنے مسائل کے حل کے لیے. اس بار بھی اسٹوڈنٹس نکلے تو اسٹوڈنٹس کی فیسز میں 40 سے 50% اضافہ کیا گیا تھا، اور ابھی یونیورسٹی کے جو ہے وہ 4-5 دن اسٹرائک کے بعد ہمارا یہ مطالبہ مانا ہے انہیں. لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ مطلب جب اسٹوڈنٹس اسٹرائک کرتے ہیں تو اسٹوڈنٹس پہ نوٹسز آنا اسٹارٹ ہو جاتے ہیں، اسٹوڈنٹس کو تنگ کیا جاتا ہے، ان کو ہراس کیا جاتا ہے. لیکن جب ہمارے جو اساتذہ ایڈمنسٹریٹو اسٹاف اور اکیڈمک اسٹاف تھے یونیورسٹی کے، یہ 14 دن انہوں نے یونیورسٹی بند رکھی رہی، اور اس چیز کا کوئی بھی نہیں ہے. ان کی جو غیر آئینی باڈی ہے یونیورسٹی کے اکیڈمک اسٹاف اور ایڈمنسٹریٹو اسٹاف کی، وہ پراپر اسٹرائکس کرتے ہیں، اپنے پراپر مطالبات لے کے آگے بڑھتے ہیں. لیکن جب اسٹوڈنٹس کرتے ہیں اپنے مطلب ہم لوگ طلباء یونین کے لیے نکلیں یا ہراسمنٹ کمیٹیز میں اسٹوڈنٹس کی نمائندگی کے لیے نکلیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہی جو یونیورسٹی انتظامیہ ہے یہ اسٹوڈنٹس پہ نوٹسز بھیجتی ہے، ان کو اپنے پاس طلبیاں کرتے ہیں، وکٹمائزیشن کا اسٹارٹ. اچھا، مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے بات کی فی کے ایشوز کی اور سب کچھ. ہم نے ریسنٹلی دیکھا کہ یونیورسٹی کو گرانٹ بھی ملی جس پہ اسٹوڈنٹس کی طرف سے بھی بڑی خوشی کا اظہار کیا گیا کہ شاید ہمارے لیے یہ چیز ہیلپ فل ہوگی کہ گورنمنٹ نے سپورٹ کر دیا فائنینشلی یونیورسٹی کو کرائسس سے نکلنے کے لیے. تو کیا اس کا کوئی فائدہ اسٹوڈنٹس تک پہنچا بھی ہے یا نہیں ہوا ایسا کچھ؟ دیکھیں، یونیورسٹی کو تقریباً 1.25 ارب روپے کی گرانٹ جو ہے وہ ابھی حکومت نے دی ہے، اور اس میں ہماری یونیورسٹی انتظامیہ سے کافی اس بارے میں ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں، اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ یونیورسٹی میں جو بسیز کے مسائل ہیں، اسٹوڈنٹس بھیڑ بکریوں کی طرح بسوں میں لاتے ہوئے یہاں سے 76 کلاس تقریباً 40-50 منٹ کا سفر ہے، تو جاتے آتے ہیں اسٹوڈنٹس کو کافی سارے مسائل ہیں. تو ابھی یہ کل گرانٹ ریلیز ہوئی ہے، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ اس جو گرانٹ ہے اس سے اسٹوڈنٹس کی فیسز میں بھی کمی ہوگی، اور انفراسٹرکچر کے مسائل ہیں ہمارے وہ بھی انشاءاللہ بہتر ہوں. اچھا ورید، آپ نے بات کی 76 کلاس کیمپس کی، تو ایک اور چیز جو ہماری مشاہدے میں آئی ہے کہ یونیورسٹی کے اندر کچھ ڈپارٹمنٹ سے جو مڈ ٹرم ایگزامس تھے وہ آن کیمپس ہوئے، کچھ کے جو ایگزامس تھے وہ آن لائن ہوئے. اس کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ دیکھیں، جب ریسنٹلی کافی ساری آزاد کشمیر میں بارشیں ہوئی ہیں، اوورال پاکستان میں بھی ہوئی، لیکن سب سے زیادہ جو لاس ہوا وہ ہماری یونیورسٹی کے میں سمجھتا ہوں اسٹوڈنٹس کو ہوا، کیونکہ جب یہاں پہ لینڈ سلائڈنگ ہوئی تو 76 کلاس کا جو رابطہ ہے مین کیمپس سے وہ ختم ہو گیا، اور اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ ان کی کلاسز آن لائن انہوں نے کر دی. لیکن جب آن لائن کلاسز کی اسٹوڈنٹس اپنے گھروں میں گئے، یہاں پہ ہاسٹلس میں رہے، تو یہاں پہ انٹرنیٹ ہی نہیں ہے. اب اسٹوڈنٹس آن لائن کلاسز کیسے لیں گے بغیر انٹرنیٹ کے؟ تو اس حوالے سے اسٹوڈنٹس نے ریسنٹلی اسٹرائک بھی کی کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ ہمارے آن لائن کلاسز لے کے آن کیمپس آپ ہمارے پیپرز لیں. اسٹوڈنٹس کا موقف یہ تھا کہ آپ پیپرز کو تھوڑا ڈیلے کریں، پیپرز کو آگے کریں، تاکہ اسٹوڈنٹس پراپر تیاری کے ساتھ جو ہے وہ اپنے امتحانات میں شامل ہوں. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے آدھے یونیورسٹی کے جو ایگزامز ہیں مڈ ٹرم ایگزامز وہ آن لائن ہوئے اور آدھوں کے آن کیمپس ہوئے. جی اس کے بعد ظاہر ہے 76 کلاس جو تھے اسٹوڈنٹس ان کے وہاں پہ آن لائن ہوئے، یہاں پہ جو تھے ان کے آن کیمپس ہوئے، اور اسٹوڈنٹس کو بہت زیادہ اس میں جو ہے وہ ہرڈلز پیش آئی، کیونکہ ظاہر ہے سفر بھی کافی ہے، تو کبھی آن لائن آ جاتا ہے نوٹیفیکیشن، کبھی آن کیمپس آ جاتا ہے. تو یہ تو نیچرل ڈیزاسٹرز ہیں، لائک یہ تو کہیں پہ بھی کبھی بھی کسی بھی وقت ہوتا ہے. یونیورسٹی کے پاس کیا پالیسی ہے اس سے بچنے کے لیے کہ وہ آدھے اسٹوڈنٹس تو سفر کر رہے ہیں کہ وہ یونیورسٹی بھی آ رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں آن لائن یا پڑھ کے وہ آ کے آن کیمپس ایگزامس دے رہے ہیں. کچھ اسٹوڈنٹس کا اتنا لاس ہو رہا ہے کہ پچھلے 1 ماہ سے یونیورسٹی بند ہے جسٹ بیکاز کی لینڈ سلائڈنگ ہوئی ہے. تو اس کے بعد یونیورسٹی کے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے، اسٹوڈنٹس اس پہ آواز کیوں نہیں اٹھاتے؟
ہم یونیورسٹی والوں کے پاس ظاہر پالیسی تو ہوگی، لیکن ہم جب بھی یونیورسٹی انتظامیہ کے پاس گئے انہوں نے ہمارے آگے سے یہی بولا کہ یہ ہمارے اینڈ پہ نہیں ہیں چیزیں، یہ گورنمنٹ کے اینڈ پہ چیزیں ہیں کہ وہ اپنے انٹرنیٹ کے اس کو بہتر کرے. تو اس بارے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یونیورسٹی انتظامیہ کا جو اسٹوڈنٹس کے ساتھ تعاون ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کوالٹی آف ایجوکیشن جو ہے وہ بالکل کم ہو گئی ہے، اور کوانٹیٹی آف ایجوکیشن کی طرف ہماری یہ جو انتظامیہ ہے اوور آل ساری یونیورسٹیز کی یہ توجہ دے رہی ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں جب کوالٹی کی بات کرتے ہیں تو اس سے ان لوگوں کو کوئی بھی غرض نہیں ہوتی ہے. اچھا ولید، ایک اور بات مجھے بتائیے گا کہ نارملی اگر ہم دیکھیں یونیورسٹیز میں سمسٹر جو ہوتا ہے اس کا دورانیہ کتنا ہوتا ہے ایک سمسٹر کا، اور کیا یونیورسٹی آف ایجوکے کے اندر وہ جو دورانیہ ہے وہ پورا ہو رہا ہے، وہ کرائٹیریا فلفل ہو رہا ہے یا ایسا نہیں ہے؟ ایسا افسوسناک صورتحال ہے کہ ایسا نہیں ہے. یہاں پہ اگر پاکستان کی مختلف جامعات کو دیکھیں تو وہاں پہ جو منیمم ایک سمیسٹر ہوتا ہے وہ تقریباً 4.5-5 ماہ کا سمیسٹر ہوتا ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں ہماری یونیورسٹی میں تقریباً 3 ماہ کا ایک ہو گیا سمیسٹر، یا بہت زور مار کے 3.5 ماہ کا. اسی میں یہ ہے کہ ایک کورس اپنا جو ہے وہ کور کرواتے ہیں، اور اسٹوڈنٹس کو اس طریقے سے جو ایک جامعات کا تعلیمی اداروں کا جو بیسک مقصد ہوتا ہے ہم اس کی طرف نہیں بڑھتے ہیں. جو مطلب جامعات کو ایک دانشگاہ کہا گیا ہے کہ دانشکدہ یہاں پہ اسٹوڈنٹس کی جو تربیت ہوتی ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ اس طرح کی کوئی چیزیں نہیں ہیں. یہاں پہ یہ ہے کہ اب آتے ہیں اپنا سلیبس اپنا پراپر پڑھا کے تو اسٹوڈنٹس سے ایک دم پیپر لے کے انہیں گھر بھیج دیتے ہیں. تو یہ جامعات کے قیام کا جو اصل مقصد تھا اس سے وہ اس کا اصل مقصد فوت ہو جاتا ہے. تو ہمارا یہ ہے کہ اس پراپر تعلیمی نظام کو اس کو بہتر کیا جائے، اور جو یہاں پہ تعلیم کے حوالے سے ہے آپ کا غیر طبقاتی نظام تعلیم ہے، طبقاتی نظام تعلیم ولید، کے آپ چونکہ ایک پولیٹیکل آرگنائزیشن سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کی ایفیلیشن بھی ہے، تو یونیورسٹیز کے اندر یا کہیں بھی سوسائٹی کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ بولنے والے وہی لوگ ہوتے ہیں جن کا کہیں نہ کہیں سیاست کے ساتھ کوئی کنیکشن ہوتا ہے. تو میں آپ سے یہ سوال اس لیے کر رہی ہوں کہ اسٹوڈنٹس اس سب پہ آواز کیوں نہیں اٹھاتے؟ اسٹوڈنٹ بات کرتے ہیں کوالٹی آف ایجوکیشن نہیں ہے، اسٹوڈنٹ بات کرتے ہیں طلبہ یونین کے الیکشن نہیں ہو رہے، اسٹوڈنٹ بات کرتے ہیں کہ یہ ایشوز ہیں، لیکن ان سب کے اگینسٹ یونائٹیڈ ہو کے وہ کب کھڑے ہوں گے؟ دیکھیں اسٹوڈنٹس تب یونائٹ ہوں گے جب اسٹوڈنٹس کو ایسے مواقع دیے جائیں گے. اب کسی بھی پولیٹکس کی جو گراس روٹ لیول ہے وہ اسٹوڈنٹ پولیٹکس ہے. اور آپ ابھی بھی آزاد کشمیر میں دیکھیں کہ اس وقت اسمبلی میں میری تنظیم ہے جموں کشمیر پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن، ہماری تنظیم کے 4-5 ایسے لوگ وہاں پہ منسٹرز بیٹھے ہوئے جنہوں نے اپنی اسٹوڈنٹ لائف کا آغاز اسٹوڈنٹ پولیٹکس سے کیا، JKPSF سے کیا. تب یہ تھا کہ اسٹوڈنٹس کے پراپر الیکشن ہوتے تھے، اسٹوڈنٹس کو گروم کیا جاتا تھا ایک پراپر پروسیس کے تحت، اور اسٹوڈنٹس آگے جا کے اب معاشرے میں ایک بہترین اپنا رول دیتے تھے. اب 1979 سے آن ورڈ آزاد کشمیر میں اسٹوڈنٹ یونین کے الیکشن ہی نہیں ہو رہے. اسٹوڈنٹس کی ایسی تربیت ہی نہیں کی جا رہی کہ اسٹوڈنٹس ان تمام مسائل پہ اکٹھے ہوں، اسٹوڈنٹس کو شعور آئے. پھر بھی الحمدللہ ابھی جو ہے کافی اسٹوڈنٹس باشعور ہو رہے ہیں، اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ جیسے ریاست بھر کے طلباء ابھی اکٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے پراپر ایک الیکشن کا فیصلہ کیا ہے جو بہت جلد آپ کو نظر بھی آ جائے گا انشاءاللہ. اس کو پراپر پریس کانفرنس کے تھرو اس کا سارے اعلان کریں گے ریاست بھر کے طلباء. تو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہی طلباء آگے بڑھیں گے اور اس سوسائٹی میں جا کے اپنا ایک بہترین رول دیں گے. ضرور، بہت شکریہ ولید آپ کے وقت کا. تھینک یو سو مچ. یہ تھے یونیورسٹی آف آزاد جموں اینڈ کشمیر سے ولید جو بتا رہے تھے کہ یونیورسٹی کے مسائل کیا ہیں اور پوری جو اسٹیٹ ہے اس کے اندر اسٹوڈنٹس کس طرح سے سفر کر رہے ہیں اور آگے کے لیے اسٹوڈنٹ کیا سوچ رہے ہیں، کیونکہ اپنے حقوق کے لیے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ خود ہی کھڑا ہونا پڑتا ہے، خود ہی آواز اٹھانی پڑتی ہے، خود ہی کوشش کرنی پڑتی ہے. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلے پوڈ کاسٹ میں. اللہ نے کے بعد.